जी, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम शाह और आप देख रहे हैं BNN बुखारी न्यूज़ नेटवर्क। आज की तफसीली रिपोर्ट शुजाबाद में अशरा मुहर्रमुल हराम के हवाले से है। अशरा मुहर्रमुल हराम के 10 रोज़ शुजाबाद में 170 से ज़ायद मजालिस अज़ा बपा की गईं, जबकि 90 से ज़ायद मातमी जलूस बरामद किए गए। जलूसों और मजालिस की सिक्योरिटी के लिए SP सदर डिवीज़न मुल्तान, बदर मुनीर, DSP शुजाबाद सर्कल ज़ियाउल्लाह खान, SHO थाना सिटी इमरान नियाजी समेत 3000 से ज़ायद पुलिस अफसरान, अहलकारान और ट्रैफिक वार्डन्स के साथ साथ सिविल डिफेंस और रज़ाकारों की बड़ी तादाद तैनात थी। जबकि जलूसों के रूट्स पर सफाई के हवाले से तहसील मैनेजर सुतरा पंजाब हमज़ा भिंडर की ज़ेर निगरानी अमला तैनात था और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से मुख्तलिफ़ जगहों पर सबीलों का एहतमाम भी किया गया था। आज की रिपोर्ट में 7 मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जलूस और थल्ला गाज़ी अब्बास के बेड़े, 8 मुहर्रमुल हराम को दिलशाद कुरैशी की जानिब से शहदाए करबला की तादाद की निस्बत से आज़ादारान हुसैन के लिए नियाज़ का एहतमाम, काकुशा का जुलजना का जलूस, ट्रैफिक वार्डन इरफान शाह के अलम और जुलजना के जलूस और सैयद शबी काज़मी की दरगाह अबू तालिब से बरामद होने वाले अलम के मरकज़ी मातमी जलूस, 9 मुहर्रमुल हराम को 100 साल से ज़ायद कदीमी करबला पीर बख्श गुज्जर में मुख्तलिफ़ ज़ियारात की तफसील, अंजुमन हुसैनिया के ज़ेर एहतमाम शब आशूर के मखसूस नोहे पर एक हाथ के मातम पर अलम मिलाने वाले सैकड़ों साल कदीमी जलूस का तफसीली अहवाल, रोज़े आशूर शुजाबाद में बरामद किए जाने वाले 35 ताज़ियों, अलम और जुलजनाह के मातमी जलूसों का अहवाल। नाज़रीन, आज की रिपोर्ट में असिस्टेंट कमिश्नर शुजाबाद डॉक्टर सनाराम चंद का इंतज़ामात और अज़ादारान हुसैन को फ़राहम की जाने वाली सहूलियात के हवाले से, सैयद ताहिर नकवी का जुलजनाह के हवाले से, मलक सलीम रज़ा का बेड़े के हवाले से, हकीम हसनैन रज़ा का करबला के हवाले से और दिलशाद कुरैशी का नियाज़ शहदाए करबला के हवाले से इंटरव्यू भी शामिल हैं। लेकिन रिपोर्ट से कबल मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। 7 मुहर्रमुल हराम को अंजुमन हुसैनिया शुजाबाद के सदर अज़हर इमाम ज़ैदी की रिहाइश गाह से मरकज़ी मातमी जलूस बरामद किया गया। जलूस अपने रिवायती रास्तों पुराना थाना सिटी चौक, सर्कुलर रोड, सिंधी गेट, रशीद शाह बाज़ार, चांदनी चौक, मुल्तानी बाज़ार, इमाम बारगाह इमामिया और अली बहादुर चौक से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गया। जलूस की सिक्योरिटी के लिए DSP ज़ियाउल्लाह खान और SHO थाना सिटी इमरान नियाजी समेत पुलिस की भारी नफरी तैनात थी। जलूस के रास्ते में लंगर, नियाज और सबीलों का भी एहतमाम किया गया था। थल्ला गाज़ी अब्बास पर यहाँ शुजाबाद में हर साल मुहर्रम की 7 तारीख़ को बहरी बेड़ा बरामद किया जाता है। इस बहरी बेड़े की क्या तारीख़ी पस मंज़र है, क्या अक़ीदतमंद इससे किस तरह से अपनी अक़ीदत का इजहार करते हैं। मेरे साथ एक अज़ादार मौजूद है, मलक सलीम रज़ा, इनसे जानते हैं। जी भाई सलीम, बताइए। जी, ये जो आप पीछे बेड़ा देख रहे हैं, ये इस टाइम थल्ला गाज़ी अब्बास तहसील शुजाबाद अंजुमन हैदरिया अकबर हैदरी साहब के ज़ेर एहतमाम बरामद हो चुका है। ये हर साल 7 मुहर्रमुल हराम को बाद नमाज मगरिबैन यहाँ बरामद किया जाता है और बहुत से दूर दूर से मोमिनीन यहाँ आते हैं, अक़ीदतमंद आते हैं और अपनी अपनी तौफ़ीक़ के मुताबिक दुआएं भी मांगते हैं और मन्नत मुराद भी पाते हैं। और बड़ा मशहूर है यहाँ की एक मन्नत, जो कि हर लोग आते हैं यहाँ से एक खीर का प्याला लेते हैं और अगले साल अपनी मन्नत पूरी होने पर वो 14 प्याले साथ लेके आते हैं यहाँ चढ़ाने के लिए। तो ये बड़ी एक मखसूस यहाँ मन्नत है, जो कि बहुत से लोग इसी गर्ज से यहाँ आते हैं, कोई प्याला उठाने तो कोई प्याले देने।
باقی جو اس کا تاریخی پس منظر ہے تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بلکہ دو فرمان ہیں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسی ہے، بس جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو رہ گیا وہ برباد ہو گیا۔ تو ہم اس کشتی کو بناتے ہیں تاکہ ہم بھی نسبت اہل بیت سے کچھ فیض حاصل کر لیں۔ دوسری ایک روایت ہے سرکار کی کہ میری اہل بیت کشتی نجات ہیں، وہ سفینۃ النجات، میری اہل بیت کشتی نجات ہیں۔ تو ہم بھی نجات کی غرض سے یہ کشتی برآمد کرتے ہیں اور اسے اہل بیت کی کشتی سمجھ کر برآمد کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کشتی سے فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کلیئرلی اباؤٹ یہ 50 ایئر سے زیادہ ہو گیا ہے الحمدللہ۔ یہ لوگ یہاں جو عقیدت مند آتے ہیں ان کی جو دلی مراد ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے، کشتی نجات کے صدقے ان کی مرادیں پوری کرتا ہے اور آ کر اپنی نظر نیاز دیتے ہیں۔ اس بات کو دوبارہ رپیٹ کرنا چاہوں گا کہ اس کو 50 سال تقریباً ہو گئے ہیں اس کو۔ جیسا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سفینہ نجات کی مانند ہے، یعنی کہ اہل بیت سفینہ نجات کی مانند ہے، جو اس میں آ گیا وہ فلاح پا گیا۔ جی میں اس وقت موجود ہوں امام بارگاہ امامیہ شجاع آباد میں۔ یہاں پر ہر سال محرم الحرام میں عزاداران حسین کے لیے ایک وسیع لنگر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسی حوالے سے بات کرتے ہیں، میرے ساتھ یہاں موجود ہیں اس لنگر کا اہتمام کرنے والے عزادار حسین ہیں دلشاد قریشی، ان سے جانتے ہیں۔ ہاں جی بتائیے گا کہ آپ یہ لنگر کا جو اہتمام کرتے ہیں یہ لنگر محرم الحرام کے حوالے سے شہدائے کربلا کے نام سے کیا جاتا ہے۔ 72 دیگیں پکائی جاتی ہیں اور ہم جب تک زندہ ہیں یہ چلے گا۔ اور مومنین سے اپیل ہے، یہ سارا محنت میرا بھتیجا بھی ہے، داماد بھی ہے علی حیدر، وہ کراتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے دوست شامل ہیں جو اس سارے انتظام میں شامل ہیں۔ ان کے اللہ درجات انہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ 72 دیگیں آپ پکاتے ہیں، یہ اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا کوئی خاص وجہ ہے؟ 72 شہداء ہیں کربلا کے، ان سے منسوب کر کے پکائی جاتی ہے۔ اللہ قبول کرے۔ جی جیسے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ عزاداران حسین کے لیے ہر سال محرم میں یہ وسیع لنگر کا نیاز حسین کا اہتمام کرتے ہیں اور شہدائے کربلا کی نسبت سے 72، کیونکہ شہدائے کربلا تھے انہی نسبت سے 72 دیگیں یہ بناتے ہیں اور یہ لنگر عزاداران حسین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جی میں اس وقت موجود ہوں ملتان کی تحصیل شجاع آباد میں کاکو شاہ کی حویلی پر۔ یہاں سے ہر سال ذوالجناح برآمد کیا جاتا ہے۔ ذوالجناح کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کی کیا تاریخی اہمیت ہے اور میدان کربلا میں اس کا کیا کردار ہے؟ میرے ساتھ ایک عزادار موجود ہیں طاہر نقوی، ان سے جانتے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالجناح امام حسین علیہ السلام کی سواری کا نام ہے، جس کا اصل نام مرتجز تھا، اور اس نے میدان کربلا میں امام حسین علیہ السلام سے چونکہ وفا کی تھی اور انہیں یہاں تک فرمایا تھا کہ آپ مجھ پر سوار ہوں، میں آپ کو آپ کے نانا کے شہر مدینہ لے جاؤں، آپ کہیں تو آپ کے قیام میں لے جاؤں۔ اس کی وفا کے بدلے میں ہم ایک گھوڑا کا بچہ لے کر پالتے ہیں، اس پر ہم لوگ سواری نہیں کرتے بلکہ صرف اسے شبیہ ذوالجناح بنانے کے لیے ہم پالتے ہیں۔ سارا سال اس کی خدمت کرتے ہیں، ہم خود کوشش کرتے ہیں کہ ہم اتنا اچھا نہ کھائیں، امام حسین علیہ السلام کی اس سواری کو ہم کھلائیں۔ جب ذوالجناح بنانے کا ٹائم آتا ہے تو ہم اسے غسل دیتے ہیں، اسے اچھی طرح عرق گلاب سے نہلاتے ہیں، اس کے بعد اس پر ہم عقیدتاً یہ چادر زیور یہ چڑھاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے دائیں کان میں ہم اذان کہتے ہیں، اس کے بائیں کان میں اقامت کہتے ہیں، تاکہ یہ راستے میں جس طرح ہم عقیدت و احترام کے ساتھ پکڑ کر اسے چلیں یہ اسی طرح چلتی رہے اور تمام عزاداران مظلوم کربلا، تمام مسلمان مل کر امام حسین علیہ السلام کو خراج عقیدت پیش کریں۔ میں اس وقت موجود ہوں 8 محرم الحرام کے عرفان شاہ وارڈن والے جلوس میں۔ اگر انتظامات کے حوالے سے بات کی جائے تو میرے ساتھ اس وقت اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد ڈاکٹر ثنا رام چند موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ عزاداران حسین کے لیے محرم میں اوور آل تحصیل بھر میں کیا کیا انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی میڈم السلام علیکم۔ جی آج کا جو 8 محرم کا جلوس ہے اس میں ہم نے جو ریکوائرڈ انتظامات تھے، جس میں انتظامی امور کے جو انتظامات ہیں، جس میں صفائی، ریسکیو 1122، ہیلتھ، یہ سارے ہم یہاں پہ موجود ہیں۔ اس کے علاوہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں پولیس از ہیئر۔ باقی جو انتظامات ہیں
وہ ہمارے ساتھ لائسنس داران اور متولی جو ریلیونٹ جلوس کے موجود ہیں ان سے ہم نے فیڈ بیک لیا ہے، وہ بھی مطمئن ہیں. میں خود ادھر ہوں شام سے، اینڈ جب تک یہ جلوس ہے ہم ادھر ہی ہیں، ان کے ساتھ رہے ہیں جب سے جلوس 5 تاریخ سے 3 محرم سے آنورڈس ہوئے ہیں. اس میں میری ٹیم اور میں ہم جو ہے آن فٹ رہے ہیں، اور باقی جو 2 دن رہ گئے ہیں ان میں بھی ہم وی ول کنٹینیو ود دا سیم اسپرٹ. اچھا میڈم، یہ بتائیے گا کہ ایک تو صاف ستھرا پنجاب کی کام کے حوالے سے، دوسرا جو جلوس کے روٹس ہیں، امام بارگاہ ہیں، وہاں پر لائٹنگ کے حوالے سے، جلوس روٹس پہ جو کام کرائے گئے ہیں اس حوالے سے کائنڈلی ذرا تفصیل سے بتائیے. جی بالکل، جلوس روٹ پہ جہاں پہ جلوس ہونے تھے وہاں پہ ہم نے لائٹنگ میونسپل کمیٹی نے، اس کے علاوہ جو پیچ ورک ہے، روڈ ریپیئر اینڈ مینٹیننس کا کام ہے، جہاں پہ بھی تھا وہ ایون گاؤں اور شہر دونوں میں، شہر کے کام ہم نے کیے ہیں، گاؤں کے کام بھی جو ہے وہ انتظامیہ نے کیے ہیں. پیچ ورک ہوا ہے، لائٹنگ ہوئی ہے، اس کے علاوہ صفائی کے انتظامات بھی ہوئے ہیں، اور یہ ہم پورا تحصیلی کور کر رہے ہیں. اچھا میم، مریم نواز کا بیان ہے کہ عزاداران کو سبیلوں کے حوالے سے، لائٹنگ کے حوالے سے اور تمام سہولیات پہنچانے کے حوالے سے کوئی کمی نہ رکھی جائے، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی، میونسپل کمیٹی نے یہاں پہ 2 جو ہے وہ اسٹیشنری جو سبیل کاؤنٹرز ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں. ہم نے ایک چھوٹا کا دروازہ پہ لگایا ہے، ایک اپنے آفس کے بعد، ایک جو تیسرا موبائل وہیکل ہے، سبیل موبائل وہیکل جو ہمارے جلوس ہیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے. چوتھا جو ہے ستھرا پنجاب ایجنسی نے لاہور چوک پہ ایک سبیل کاؤنٹر لگایا ہوا ہے. یہ میڈم مریم نواز شریف کے ویژن کے حساب سے ٹو پرووائڈ میکسیمم سپورٹ، ٹو پرووائڈ دا میکسیمم ریلیف. جی میں اس وقت موجود ہوں امام بارگاہ حیدر کرار نزد ریلوے اسٹیشن شجاع آباد. محرم الحرام کے حوالے سے کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے جانتے ہیں. میرے ساتھ ایک عزادار موجود ہیں، حکیم حسنین رضا، ان سے. جی السلام علیکم، کیا حال چال ہیں؟ خیریت سے؟ ماشاءاللہ سلامت رہیں. جیسا کہ آپ نے موضوع بتایا کہ کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے، تو اس سے پہلے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یعنی کہ جناب محمد مصطفیٰ فرما گئے کہ اگر آپ مجھ تک پہنچنا چاہتے ہیں تو میرے نواسے تک پہنچنا چاہیے. الحمدللہ خداوند عالم نے یہ کرم کیا ہوا ہے کہ ہم پر اس امام بارگاہ حیدر کرار میں انتظامات سنبھالتے ہیں. اور میں موضوع کی طرف پلٹتا ہوں کہ کربلا ہمیں کیا درس دیتی ہے. کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ہمارے اندر اتحاد برپا ہونا چاہیے. کربلا ہمیں یہی درس دیتی ہے کہ ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے اور ہمیشہ مظلوم کی آواز بننا چاہیے. کربلا ہمیں درس کیا دیتی ہے؟ کربلا ہمیں درس یہ دیتی ہے کہ ہماری نماز مکمل ہونی چاہیے. ہماری جتنی بھی حاجات ہیں تب اس کی برآوری ہوگی جب ہماری جتنے بھی واجبات ہیں وہ مکمل ہوں گی. جب ہم محرمات ترک کر رہے ہوں گے، جب ہم واجبات اپنی اپنا رہے ہوں گے، تب ہم مقصد امام حسین، مقصد کربلا کو اپنا رہے ہوں گے. اب مقصد کربلا میں کیا ہوا اور کس طرح ہم تک مقصد پہنچا؟ الحمدللہ امام حسین علیہ السلام نے جو درس کربلا تک پہنچایا، اور کربلا کا درس جو جناب زینب نے ہم تک پہنچایا، کیا درس تھا؟ وہ یہ درس تھا کہ آپ لوگوں نے منتشر نہیں ہونا. اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جدا ہیں تو کبھی بھی ظالم کے خلاف نہیں کھڑے ہو سکتے، بلکہ آپ خود ظلم کر رہے ہیں اپنی جانوں پر. اگر آپ ظالم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اتحاد برپا کرنا پڑے گا، کیونکہ جناب امام حسین علیہ السلام کربلا تک پہنچے تو انہوں نے 72 اکٹھے کیے، 72 کا اتحاد تھا، تب جا کر کربلا برپا ہوئی. بہت شکریہ، سلامت رہیں. 9 محرم الحرام کو 100 سال سے زائد قدیمی کربلا پیر بخش گجر میں تعزیہ، علی اصغر کا پنگوڑا، علی اکبر کا تابوت اور غازی عباس کے علم زیارات کے لیے رکھے گئے. خواتین سمیت زائرین کی بڑی تعداد نے کربلا پیر بخش گجر میں زیارات کیں، جبکہ منتیں بھی مانیں اور غازی عباس کے مرکزی علم پر دیے بھی جلائے. شجاع آباد میں سینکڑوں سال قبل ہندوستان سے برآمد کیا جانے والا شب عاشور کا قدیمی مخصوص ماتمی جلوس قیام پاکستان کے بعد سے انجمن حسینیہ شجاع آباد کے زیر اہتمام برآمد کیا جاتا ہے. جلوس اندرون ریلوے گیٹ سے برآمد کیا گیا. جلوس اپنے روایتی راستوں پر پرانا تھانہ سٹی چوک، ذیل گھر روڈ اور موچی بازار سے ہوتا ہوا حسینیہ چوک پہنچا، جہاں پر عزاداران حسین نے مخصوص
قدیمی نوحے پر ایک ہاتھ کا ماتم کیا اور شب عاشور کو حضرت امام علی مقام اور علی اکبر کی کربلا کے میدان میں الوداعی ملاقات کی تشبیہ کے طور پر علموں کو گلے ملایا گیا، جس کے بعد علموں کی صف بندی کی گئی اور پھر جلوس امام بارگاہ حسینیہ پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ شجاع آباد میں روز عاشور 35 مجالس عزا بپا کی گئیں، جبکہ 35 تعزیے اور ماتمی جلوس برآمد کیے گئے۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ، امام بارگاہ امامیہ اور امام بارگاہ حیدریہ سے برآمد ہوئے۔ بستی خیرپور، بستی شالمار اور محلہ لال باغ سمیت شہر بھر سے نکالے گئے دیگر ماتمی جلوس بھی ان مرکزی جلوسوں میں شامل ہوتے رہے اور اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے بیرون چوتاکا گیٹ پرانی سبزی منڈی پہنچ کر تمام جلوس اکٹھے ہو گئے، جہاں عزاداران حسین نے زنجیر زنی کی، اور پھر وہاں سے تمام جلوس کربلا پیر بخش گجر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شجاع آباد ڈاکٹر ثنا رام چند، ڈی ایس پی شجاع آباد سرکل ضیاء اللہ خان، ایس ایچ او تھانہ سٹی عمران نیازی اور ضلعی امن کمیٹی سے شیخ عبد الباری سمیت ریسکیو، تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا عملہ، ستھرا پنجاب کا عملہ بھی موجود تھا۔